अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्च जो ESOL B1 लेवल है, अचीवर लेवल B1। उसमें जो आपने राइटिंग का आपका क्राइटेरिया है वो क्या है, आपने किस तरह से इसमें टास्क परफॉर्म करने हैं, आपको जज किस तरह किया जाता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ। स्क्रीन आपके सामने है, आगे चलते हैं, देखते हैं जी। ये सबसे पहले नंबर ऑफ़ टास्क 2, इसमें 2 आपने टास्क परफॉर्म करने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप आर्ट्स में करते हैं। आर्ट्स में आपने, अगर आप एकेडमिक वाले हैं तो एक रिपोर्ट लिखनी है, उसके बाद आप ऐसे लिखते हैं, और अगर आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपने पहले लेटर लिखना होता है, बाद में आपने ऐसे लिखना होता है। इसमें एक तो पहली बात यह है कि ये इजी है आइल्स की निस्बत इसकी राइटिंग, क्योंकि इसमें आपके जो वर्ड्स हैं वो कम हैं। इसमें आप अगर देखें तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कि 70 to 100 वर्ड्स, और दूसरे टास्क के 100 to 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स। तो इसमें ये आपका एडवांटेज है, जबकि आइल्स में आपने कम से कम 150 वर्ड्स जो हैं लेटर में लिखने होते हैं टास्क 1 में, और टास्क 2 में 250 मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें ये इस लिहाज से तो ये ठीक है, जिन बंदों को राइटिंग में ख़ास तौर पर मसला आता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लैंग्वेज सर्च कर लें। इसमें लिखा हुआ जी नंबर ऑफ़ टास्क 2 बोथ मैंडेटरी, दोनों ही ज़रूरी हैं, दोनों टास्क आपने करने हैं। आप एक टास्क करके पास नहीं हो सकते, दोनों को करना है। टास्क 1, रिस्पॉन्ड appropriately to a given text to produce a response for an intended audience, 70 to 100 words। जो भी आपकी इंटेंडेड, जो भी जिनको वो कहना चाह रहे हैं कि जो इन लोगों को आप जाके मैसेज दें, लिखें इनको, तो उनको आपने 70 से 100 वर्ड्स के दरमियान लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि ये है क्लीन नेबरहुड, ये है मेंशन एनी पास्ट एक्सपीरियंस, टेल देम विच प्रोजेक्ट यू इंटरेस्टेड इन, गिव रीजंस फॉर योर इंटरेस्ट। क्लीनिंग योर नेबरहुड इज़ ग्रेट फॉर ऑल, वी आर organizing community project is to help old people with their shopping, clean the graffiti from walls, plant trees and flowers। अच्छा, और नीचे उन्होंने लिखा है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड राइट टू अस क्लीन प्रोजेक्ट @ourhomes.org, साइन अप फॉर टुडे। ये एक वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐड दे देती है आपको अखबार में, या कोई इश्तिहार वैसे दे देती है, तो वो जो क्राइटेरिया होगा आपका वो आपने फुलफ़िल करना है। जो भी आपको वो बोलेंगे, जिस तरह उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपने लोगों की मदद करनी है, बूढ़े लोगों की, फिर आपने जो दीवारों पे लोग लिख जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें वो आपने साफ़ करनी है, आपने ट्री और प्लांट्स और फ्लावर जो हैं इनको प्लांट करना है, इनको लगाना है, पौधे लगाने हैं, आपने ये सारे काम करने हैं। तो इसमें पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी, ये 70 से 100 वर्ड्स के दरमियान आपने ये लिखना है। ये आपका पहला है। दूसरा जो टास्क आपको दिया जाएगा, और ये जो टास्क है मैंने ये दोनों आपको समझाए हुए हैं, आप जाके मेरी राइटिंग की वीडियोस देख लें, उसमें ये कैसे करने हैं मैंने मॉडल आंसर्स भी बताए हुए हैं, टोटल मैंने गाइड किया हुआ है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि पेपर किस तरह आ रहा है, ये पैटर्न है, और उसके बाद मैं इसके क्राइटेरिया पे आऊँगा कि ये कैसे आपको नंबर कैसे देते हैं। राइटिंग 2 में ये लिखा हुआ है जी, आगे चलता हूँ जी। राइट एन इनफॉर्मल लेटर और ईमेल टू अ फ्रेंड, या तो लेटर आएगा या ईमेल आएगा, आपने किसी फ्रेंड को लिखना है, रिश्तेदार को लिख सकते हैं, और आमतौर पर फ्रेंड को लेटर ही आता है। तो यहाँ योर फ्रेंड हैज़ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ फ्यू ईयर्स बट isn't sure about going, write a letter explaining the advantages and disadvantages। अभी आप एक लेटर लिख रहे हैं अपने दोस्त को जो श्योर नहीं है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो आपने उसको बताना है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब ये लिखते कैसे हैं, इन्होंने पैटर्न क्या बताया, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आ गया आपका टास्क का जो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट, और जिसके हिसाब से आपको नंबर देते हैं। 4 असेसमेंट क्राइटेरिया इनके, ये देखें, टास्क फुलफिलमेंट है, दूसरा एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ ग्रामर है, एक्यूरेसी एंड रेंज ऑफ वोकैबुलरी और ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, और 3 मार्क्स हैं पर क्राइटेरिया, हर क्राइटेरिया के 3 मार्क्स हैं, यानी कि टोटल इनके 12 मार्क्स बनते हैं।
اور 12-12-24 اگر وہ بناتے ہیں دونوں ٹاسک کے تو اس کو 50 میں وہ کیسے کرتے ہیں یہ ان کو پتہ ہے، اور اس میں سے آپ کو کیسے نمبر دیتے ہیں یہ سارا وہ جانتے ہیں. 12 مارکس ہیں پر رائٹنگ ٹاسک. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی ٹاسک فلفلمنٹ کیا ہے. A measure of how far the candidate has achieved address the task and whether or not the candidate has done what was asked. یہ ٹاسک فلفلمنٹ سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اسے کویشچن دیا اسٹوڈنٹ کو، اس نے کتنا کیا، کتنا ٹھیک کیا، کتنا غلط کیا، اور اس نے وہ کیا جو ہم نے اسے بولا. یعنی کہ ہم نے جو ٹاسک دیا اس کے مطابق بھی بات کرتا رہا یا کوئی ادھر ادھر کی باتیں مارتا رہا جو اس سے ملتی جلتی ہوں. ایگزیکٹ وہ بات کرنی ہے جو ہم نے آپ کو بولی ہے. دوسرا ایکوریسی اینڈ رینج آف گرامر. آپ کی گرامر چیک کی جاتی ہے، ایکوریسی کتنی ہے اس میں، ایکوریٹ کتنی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی رینج کیا ہے. A measure of the range appropriacy and accuracy of grammar. یہاں دو چیزیں یاد رکھیے گا. ایکوریسی سے مراد ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو گرامر آتی ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے اس کا یوز کرنا آپ کو آتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو رولز کافی آتے ہیں گرامر کے، وہ چیزیں سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. تو یہ آپ ایکوریسی میں فرق ہے، اس میں دو چیزیں نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں. اور یہ لمبا ٹاپک ہے جس کو ایکسپلین کرنا ٹائم مانگتا ہے، اس لیے میں ابھی اس کو اتنا ہی سمجھا رہا ہوں کہ ایکوریسی آپ کو استعمال کرنی بھی آنی چاہیے، اور ویسے بھی آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور ورڈز کہاں کون سے یوز ہوں گے گرامر میں، آپ کی کہاں پیسیو وائز یوز ہوں گے، ایکٹیو وائز یوز ہوں گے، ماڈل وربس کہاں یوز ہوں گے، اور ان میں سے پھر آپ نے فارمز کیسے یوز کرتے ہیں وہ. اس کے بعد ایکوریسی اینڈ رینج آف ووکیبلری. اس میں آپ کی ایکوریسی اور رینج دونوں دیکھی جاتی ہیں. بعض اسٹوڈنٹ اور موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف ووکیبلری پہ فوکس کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہو. مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے پین. پین کے علاوہ آپ اس کے لیے کیا یوز کر سکتے ہیں؟ آپ پینسل یوز کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی اور پینسل کے علاوہ بھی یوز کیا جاتا ہے، بال پوائنٹ یوز کیا جاتا ہے، اور کون کون سے الفاظ ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کے پاس ووکیبلری کی رینج کہ آپ کے پاس ووکیبلری کتنی ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک ایکوریسی بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس کی ایکوریسی کتنی ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں مثال دی تھی کہ آپ لڑکی کے لیے یہ یوز کریں گے شی از گورجیس، آپ لڑکے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہی از گورجیس، وہ غلط ہو جائے گا، تو یہ ایکوریٹ نہیں ہوگا. ایکوریسی آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ میں نے کس کے لیے کون سا ورڈ یوز کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ مختلف جانوروں کے بھی آپ مختلف نام ملتے ہیں آپ کو. مگر ماچھ ایلیگیٹر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک ہوتا ہے، اس کا نام میرے ایک دم سے دماغ سے نکل گیا. جو بھی دونوں یوز کیے جاتے ہیں، لیکن وہ دونوں جو ہیں ان کا وجہ ہوگی کہ وہ یوز کیوں کیے جاتے ہیں. ان کی شکل ڈیفرنٹ ہوگی، علاقہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ایکوریسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے لیے آپ نے کیا لفظ استعمال کرنا ہے. اینڈ پہ آرگنائزیشن a measure of how coherently ideas are linked together in the text and how accurate the punctuation is. پہلی تو بات ہے پنکچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کویشچن مارکس کہاں لگائے، آپ نے کاما کہاں لگایا، آپ نے فل سٹاپ کہاں لگایا، یہ تو ہوگی آپ کی پنکچویشن. ٹھیک ہے. وہ اس کے علاوہ بہت ساری اس میں سمبلس وغیرہ آتے ہیں جو آپ پنکچویشن میں استعمال کرتے ہیں، اور کویشچن مارکس وغیرہ اور کوٹیشن مارکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آرگنائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ سے کسی بات کا ہسٹری پوچھی جاتی ہے، کسی بندے کے متعلق پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کے بڑھاپے سے بچپن کی طرف نہ جائیے، یہ یہاں مر گئے اور اس کے بعد یہ ہوا، پھر آپ اس کی کہانی آپ نے بچپن سے شروع کرنا کہ وہ پیدا کب ہوا تھا، پھر بڑا کب ہوا، پڑھا کہاں، یہ ساری چیزیں. تو یہ ہوتی ہے آپ کی کوہرنٹ آئیڈیاز. اس کو آپ آرگنائزیشن اس میں دیکھتے ہیں، آرگنائز طریقے سے اسے لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں کبھی آپ جوانی کی بات کر رہے ہیں پھر بچپن پہ آ گئے ہیں پھر بڑھاپے پہ آ گئے ہیں، تو وہ آرگنائزڈ آئیڈیاز نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہیں اس میں اپنے کیمرے کو یہاں کروں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے. اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں، یہ پڑھ لیں. اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ٹاسک فلفلمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، ہماری ان چیزوں سے مراد کیا ہے. جو میں چیزیں آپ کو میں نے آلریڈی سمجھا دی ہیں، یہ وہی چیزیں آپ کو سمجھائے گا. اور کہاں میں آپ کو 0 نمبر دیتا ہوں، کہاں 1، کہاں 2 اور کہاں 3 نمبر آپ کو ملتے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ آگے آپ کے پاس آئسول اسکل لسننگ، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے لسننگ میں میکسیمم جو پارٹ مارکس ہیں جی اس میں 26 سے 50، اور اس میں 0 سے 74 والا فیل ہے لسننگ میں.
بلکہ یہ تینوں کا کر رہا ہے کرائٹیریا، کیونکہ سوری میں آپ کو اس پہلے ہی میں نے بولنا شروع کر دیا تھا. اس میں 3 پیپر ہوتے ہیں، ریڈنگ، لسننگ اور رائٹنگ، یہ 3 اکٹھے ہوتے ہیں، اسپیکنگ الگ ہوتی ہے. ان کا ٹائم بھی آپ کو اکٹھا دے دیا جاتا ہے، پیپر بھی اکٹھے دے دیے جاتے ہیں، آپ نے ان کو کرنا ہوتا ہے اکٹھے ہی، مطلب 2 گھنٹے اور 40 منٹ دیے جاتے ہیں آپ کو، اس میں آپ نے یہ ختم کرنا ہوتا ہے. اب لسننگ میں 26 آپ کے مارکس، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ریڈنگ میں 26 اور رائٹنگ میں 24، 50 میں آؤٹ آف 50. تو وہ کہتا ہے ٹوٹل اگر آپ 150 کرتے ہیں تو آپ پاس ہیں. اگر ہائی پاس پہ جاتے ہیں ٹوٹل 150 ہیں اس کے مارکس. اور ان میں دیکھیں اگر آپ 0 سے 74 کے درمیان ہیں آپ فیل ہیں، 75 سے 100 ہیں تو آپ پاس ہیں، اور 101 سے 150 ہیں تو آپ ہائی پاس ہیں. تو یہ اس کا کرائٹیریا ہے یہ. لیکن میں آپ کو یہاں ایک چیز بتاتا جاؤں، کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر وہ ہیں جو یو کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، تو یو کے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ان مارکس پہ، 26 اور 24 پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس طرح کے 75 آپ کے آ جائیں تینوں میں مل ملا کے تو یہ کام چل جاتا ہے. لیکن یو کے کہتا ہے 33 ایچ میں آنے چاہیے، تب آپ کو یہ ایکسیپٹنس ملے گی، ادروائز نہیں. نیچے لکھا ہوا ہے ریممبر پاس مارکس فار ریٹن ایگزام از ایٹ لیسٹ 50% اوور آل ان آل سیکشنز، نو تھریش ہولڈ لمیٹیشن پر سیکشن. یعنی کہ جو 150 کا جو 50% بنتا ہے وہ آپ نے لینا ہے کم از کم. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر یونیورسٹی یا ہر جو امبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے ان کے ہوم آفس کی ان پہ. یو کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ 33 انہوں نے رکھا ہوا ہے کم از کم. اس سے آگے چلتے ہیں، اس میں لیٹر ہمارے پاس آئے گا، یہ آ گیا. Write a letter to your friend about a book or story you like. Explain you like it and why he or she should read it too. Write between 100 and 120 words. یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک لیٹر لکھا ہوا ہے. آپ نے دریا کو ایک کوزے میں بند کرنا ہے، اور یہاں دیکھیں کہ اس نے لکھا ڈیئر فرینڈ. یہاں سے آپ نے ایسے شروع کرنا ہے، کوئی ایگزامینیشن ہال ABC وغیرہ کچھ نہیں لکھنا، اپنا نام نہیں لکھنا، کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا. ہائی ہاؤ آر یو، ہوپ یو آر ویل، آئی وانٹ ٹو ٹیل مائی فیوریٹ بک. دا اسٹوری از ود اے بوائے اینڈ اے بریم وین ہی سا واز like true. It's very excellent and educational. I know that book you like. I hope to get this book in your home and tell me if you like it. Tell for a little boy who sees a bream one night with him bite mum and her, tell him to hear daddy granny will love him. The boy don't see also that bream he see and other dream that night, but I don't tell you. Bye bye or meet your friend. بس اتنا سا. وہ انہوں نے جو یہ اگزامپل آپ کو دکھائی ہے، یہ دکھائی ہے کہ یہ کوئی اس نے کوئی بڑے پروفیشنل طریقے سے نہیں لکھا، عام جو ہے لیٹر لکھا ہے، عام سے انفارمل طریقے سے لکھا ہے. اور اس میں ڈیئر فرینڈ کیون یا جو بھی اس کا نام ہے وہ لکھ کے اینڈ پہ اس نے بائے بائے کر دیا. کوئی لمبی چوڑی نہیں، یور فرینڈ کر لیں، یور سنسیئرلی کر لیں. تو اس کو آپ نے اس طرح سے ختم کرنا ہے اور تھوڑا لکھنا ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں لینگویج سرٹ میں، اور اس کی میں نے وجہ بتائی تھی کہ لکھتے زیادہ ہیں. تو آپ نے لکھنا نہیں اتنا، اس نے اتنا آپ کو بتا دیا کہ اتنا سا لکھیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے. تو یہ ہے کرائٹیریا ہمارے جو لینگویج سرٹ کے رائٹنگ کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.